आप समझते क्यों नहीं है अम्मार, वो मेरी दोस्त ही नहीं मेरी बहनों जैसी है। इतना बड़ा जुल्म हो गया उसके साथ, आपको जरा भी एहसास है? मैंने अपने शौहर को शर्मिंदा करने की कोशिश की। वो कहने लगे देखो ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कभी ये सोचा है तुमने? अम्मार की बात सुनकर मैंने कहा कि लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, तो क्या हम जीना छोड़ दें? मैं कुछ नहीं जानती, मैं ऐसे मौके पर अपनी दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ सकती। वो कोने में पड़ी रहेगी, किसी को कुछ नहीं कहेगी। मैं अम्मार को हर मुमकिन तरीके से राजी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थे कि अपनी बात पर अटल थे। कहने लगे नहीं नाइला, मुझे ये बात मुनासिब नहीं लग रही, इंसान की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। बस इस किस्से को यहीं खत्म करो, मैं अब मजीद इस पर बहस नहीं करना चाहता। इससे पहले कि वो ऑफिस जाते मैं उनके पास आई और अपने दोनों बाजू उनके गले में हमाइल करके बोली। मैं जानती थी कि मोहब्बत से कैसे अम्मार को राजी करना है। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी लगावट से पूछने लगी, प्लीज अम्मार मान भी जाए, ऐसी भी क्या बेहिसी है, उस बेचारी ने आपसे कभी कुछ कहा थोड़ी है। मैं कह तो रही हूँ आपसे, उसके आने से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना सर अम्मार के सीने पर रख दिया। वो मेरा सर सहलाने लगे, कहने लगे एक तो तुम मेरे साथ लगकर अपनी हर नाजायज और जायज बात मनवा लेती हो। देखो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। तुम जानती हो ना, जो मुंह में आता है लोग कहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत कमाई है। मैंने कहा आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आंच भी नहीं आने दूंगी, मेरा वादा है आपसे। मैं जानती थी कि अम्मार के दिल में मैं धड़कनों के साथ बसती हूँ। हम मियाँ बीवी में बेतहाशा मोहब्बत थी, एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत था। हालांकि हमारी लव मैरिज ना थी, अरेंज मैरिज थी, लेकिन निकाह का रिश्ता ही शायद कुछ ऐसा होता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाती है। फिर हम अकेले रहते थे। मेरी सास ने शादी होते ही हमें अलग कर दिया था। कहती थी कि मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को अपनी खिदमत के लिए लाती हैं। तुम लोगों की अपनी जाती जिंदगी है, जैसे चाहो जियो। वो खुद भी बड़ी जिंदा दिल किस्म की खातून थी। मेरे ससुर को इस उम्र में भी खुद ही सब कुछ पका कर देती थी। उनका घर हमारे घर से कुछ दूरी पर था। अम्मार को मैं राजी कर चुकी थी, इसलिए उनके ऑफिस जाते ही आलिया को फोन किया। वो अभी भी रोए जा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी मेरी भाभी ने मेरा जीना दो भर कर रखा है। बस मैंने सोच लिया है नाइला, मैं जहर खा लूंगी या फिर पंखे से लटक कर अपनी जान दे दूंगी। हालांकि वो लोग जानते थे कि सारा कसूर बख्तियार का था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी उसके साथ जिंदगी गुजारने की, लेकिन वो गुस्से का बहुत तेज था, बात बात पर तलाक की धमकी देता रहता था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे तलाक दी थी। मैंने उसे ये तक कहा था कि मेरे माँ बाप हयात नहीं है, खुदा के लिए मुझे किसी कोने में पड़ा रहने दो, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुम बताओ, क्या औरत सिर्फ मर्द के मजालिम बर्दाश्त करने के लिए रह गई है? बहुत मारता था वो मुझे। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अम्मार को राजी कर लिया है, बस मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम अपना सामान बांध लो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी भाभी के सख्त रवैयों से तंग आकर हराम मौत को गले लगाने की। मैं हूं ना तुम्हारी दोस्त। मैंने दोस्ती का हक अदा करते हुए उससे कहा था। वो कहने लगी जिसकी दोस्त तुम जैसी हो उसके सगे रिश्तों की भी जरूरत नहीं पड़ती उसे। अभी 1 साल ही हुआ था आलिया की शादी को कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। वो थी तो बहुत अच्छी, उसने बहुत निभाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स इस काबिल ही न था। बहुत मारता था आलिया को, बहुत जुल्म करता था, और अब तलाक भी दे दी थी। उसकी भाभी बहुत बुरे मिजाज की खातून थी, हर वक्त उसे ताने देती रहती कि तुम खुद ही घर नहीं बसा सकी। मैं अपनी दोस्त की बातों को सुनकर बहुत परेशान थी, इसलिए अपने शौहर को राजी कर लिया कि मैं आलिया को अपने साथ रखना चाहती हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और आलिया को लेने चली गई। मैंने उसकी भाभी से कोई बात नहीं की, वो अब भी यही कह रही थी कि कसूर आलिया का था। मैंने बस आलिया का सामान पकड़ा और उसे अपने साथ ले आई। हमारे घर में 4 कमरे थे, एक कमरा मैंने आलिया को दे दिया, वो मेरी बहुत मशहूर थी। जब से आलिया आई थी मेरी जिंदगी में तो सुकून सा आ गया था। आहिस्ता आहिस्ता उसने घर की बहुत सी जिम्मेदारियां उठा ली थी और मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था। वो मुझसे बातें भी करती रहती थी, घर के कई काम भी कर देती थी, लेकिन एक अम्मार थे कि उनके माथे के बल ही ठीक नहीं होते थे। जब तक आलिया हमारे साथ बैठकर खाना खाती रहती, वो माथे पर तेवरी चढ़ाए खाना खाते रहते। आलिया बहुत बातूनी किस्म की लड़की थी, रात देर तक मुझे अपने कमरे में बिठाए बातें करती रहती। आज भी अपने शौहर की बेरुखी को याद करके रोए जा रही थी। मैं रात के 1 बजे तक उसे तसल्लियां ही देती रही कि वो पुरानी जिंदगी को भूल जाए, अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचे। वो कहने लगी कि उसने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया, मेरी जिंदगी में अब कभी भी बाहर नहीं आ सकती। मैंने कहा ऐसी बातें मत करो। उसे तसल्ली देकर जब कमरे में गई तो अम्मार बड़े गुस्से से मुझे घूर रहे थे। घड़ी की जानिब देखकर कहने लगे, वक्त देखा है तुमने, क्या हो रहा है? ये वक्त है तुम्हारा कमरे में आने का। मैंने कहा अम्मार क्या हो गया आपको? पता है वो रोए जा रही थी। मेरे मुंह से आलिया का नाम सुनकर तो जैसे वो तब गए। किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे, उन्होंने उस किताब को गुस्से से बंद करके साइड टेबल पर पटक कर रख दिया और खड़े होकर मेरे पास आ गए। कहने लगे जब से तुम्हारी ये दोस्त आई है हमारी प्राइवेसी खत्म होके रह गई है।
میں تو کھل کر تم سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا. اور یہ کسی حد تک سچ بھی تھا. ہم دونوں اکیلے ہی تو گھر میں رہتے تھے, تو اس لیے عمار کو جیسے چھٹی ملی ہوئی تھی. میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ پیچھے سے مجھے گلے لگا لیتے. پھر تو ان کی شوخیاں اور گستاخیاں عروج پر ہوتی تھیں. میں ضد ہو کر کہتی تھی کہ عمار آپ کو کیا ہے, کچن میں تو مجھے سکون سے کام کرنے دیا کریں. وہ مجھے گود میں بھر لیتے, کمرے میں لے آتے. کہنے لگے جب بیوی اتنی حسین ہو تو انسان کیا کرے. وہ ایسے ہی تھے, بے حد رومانٹک قسم کے. ان کا رومانس تو کہیں بھی شروع ہو جاتا تھا. کبھی لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے انہیں مجھ پر پیار آنے لگتا, کبھی کچن میں. پھر ساس سسر الگ رہتے تھے, اس لیے انہوں نے کبھی اپنے بڑھتے ہوئے جذبات کو روکا نہیں تھا. اس لیے عالیہ کی موجودگی انہیں کھل کے رہ گئی تھی. میرے پاس آ گئے, کہنے لگے جاؤ جا کر نائٹی پہن کر آؤ, بہت ہو گیا. عمار کے ارادے بھانپ کر میں نے بیزار سی شکل بنائی. میں صبح سے جاگی ہوئی تھی اور اب رات کا 1 بج گیا تھا. مجھے نیند آ رہی تھی. میں نے کہا عمار پلیز, مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے. کہنے لگے مجھے آرگیو نہیں چاہیے, جاؤ نائلہ تیار ہو کر آؤ. وہ ہمیشہ اپنی ہی بات منوانے کے عادی تھے, اسی لیے مجھے ہی ہار ماننی پڑتی تھی. صبح چھٹی تھی اور رات بھر عمار نے مجھے سونے نہیں دیا, اسی لیے میں دیر سے جاگی. اٹھ کر میں نے باتھ لیا اور کمرے سے باہر آئی. سامنے ہی لاؤنج کے صوفے پر عالیہ بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی تھی. میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ اگر تم اسی طرح رو رو کر اپنی زندگی کو ہلکان کرو گی تو تمہارے لیے جینا اور بھی دوبھر ہو جائے گا. کہنے لگی مجھے تنہائی سے خوف آنے لگا ہے. تم کمرے سے دیر سے باہر آتی ہو تو میرا دل تنہائی میں انہی باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے جو میرے اور بختیار کے درمیان ہوئی تھی. میں اسے تسلی دینے لگی, پھر اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی. عمار نے مجھ سے آج بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی. عالیہ بھی کچن میں آ گئی, کہنے لگی میں بنا دیتی ہوں. میں نے کہا نہیں, تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو, عمار کو میرے ہاتھ کی ہی بریانی پسند ہے. میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی, پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. میں بریانی بنا رہی تھی جب اچانک سے کسی نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا. ایک دم تو میں بری طرح سے ڈر گئی, کیونکہ جب سے عالیہ آئی تھی عمار ایسی بے اختیاری کم ہی دکھاتے تھے. آج وہ کمرے میں تھی. مجھے اکیلا دیکھ کر عمار اپنی پرانی روش پر دوبارہ لوٹ آئے تھے. میں نے دھیرے سے عمار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ آپ کو چین نہیں ہے, جائیں یہاں سے. اگر عالیہ آ گئی تو کیا سوچے گی, کتنا بے حیا ہے نائلہ کا شوہر. میری بات سن کر عمار بجائے مجھ سے دور ہٹنے کے مجھے اپنی باہوں میں جکڑ چکے تھے. کہنے لگے اسی لیے کہا تھا تمہیں کہ کسی کو بھی کباب میں ہڈی بننے کے لیے مت لے کر آؤ. تم جانتی ہو میری عادت, مجھے آزادی پسند ہے, اور تم میری بیوی ہو, اور مجھے جب جب تم پر پیار آئے گا میں تو یوں ہی بے اختیاری کا اظہار کروں گا. عمار کی شوخیاں بڑھنے لگی تھی. اسے منع کرنا مجھے اس وقت مشکل ترین لگ رہا تھا. وہ مشکل ہی میں نے انہیں خود سے پیچھے کیا تھا. لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب کچن کے دروازے کے پاس میں نے عالیہ کو کھڑے دیکھا. وہ ہکا بکا ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی. میری نظروں کے تصادم پر عمار نے بھی جب پلٹ کر دیکھا تو وہ نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی. میں تو جتنا بھی شرمندہ ہوتی اتنا ہی کم تھا. میں نے گھور کر عمار کو دیکھا تھا جو کچھ کھسیا کر اپنا سر کھجانے لگے, شاید اپنی خفت چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا عمار آپ نے اچھا نہیں کیا, کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے مجھے کیا پتا, تم فکر مت کرو. ایک بار رات کا پہر تھا جب میری آنکھ شور سے کھلی. میں ایک دم اٹھ کر بیٹھی تو عمار کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کسی کو ڈانٹ رہے ہوں. مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر وہ بھلا کس کو کچھ کہہ سکتے ہیں. میں فوراً سے اٹھی, کمرے سے باہر آئی تو عمار کچن میں کھڑے چلا رہے تھے. میں فوراً سے کچن میں گئی تو وہاں عالیہ کھڑی تھی, آنسو بہائے جا رہی تھی اور عمار اس کو ڈانٹ رہے تھے. یہ دیکھ کر تو مجھے بہت حیرت ہوئی. میں عمار کے پاس آ گئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے. وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے, کہنے لگے سمجھا لو اپنی دوست کو, اپنی حد میں رہے تو بہتر ہے, بلکہ اسے کہو کہ نکلے میرے گھر سے باہر. یہ کہہ کر عمار غصے سے کچن سے باہر نکل گئے اور عالیہ روئے جا رہی تھی. کہنے لگی مجھے اس گھر میں بھی پناہ نہیں مل سکتی. میں نے کہا آخر ہوا کیا ہے. کہنے لگی کچھ بھی نہیں, میری قسمت ہی ایسی ہے. میں تو پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی, پیچھے سے تمہارا شوہر آ گیا. کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی میاں بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے, تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا, اس لیے اپنا کہیں اور انتظام کر لو. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, لیکن وہ بولتا چلا گیا. عالیہ کہنے لگی کہ بس مجھے صبح تک یہاں رہنے دو, جیسے ہی صبح ہوگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی. مجھے یہ سب سن کر عمار پر بے حد غصہ آیا. میں نے کہا تم کہیں نہیں جاؤ گی, عمار سے میں خود بات کر لوں گی. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. جب میں اپنے کمرے میں گئی تو عمار کافی غصے میں تھے. غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا تھا. انہیں کیا حق پہنچتا تھا کہ وہ میری دوست کو اس طرح سے ذلیل کرتے. میں نے کہا کہ اگر وہ بیچاری اپنی مجبوری کے تحت یہاں آ گئی ہے تو آپ کیوں اس کا جینا دوبھر کر رہے ہیں. میری بات سن کر وہ کہنے لگے تم مجھے الٹا ڈانٹ رہی ہو, مجھ سے لڑ رہی ہو. میں نے کہا عمار بہت ہو چکا, آخر آپ اس بیچاری لڑکی کی کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں, کیوں اسے سکون سے نہیں رہنے دیتے. میری بات سن کر کہنے لگے تمہیں لگتا ہے میں نے اسے خواہ ڈانٹا ہے. میں نے کہا 100% یہی بات ہے, آپ کو وہ شروع سے ہی اچھی نہیں لگتی تھی. میری بات سن کر وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھنے لگے, کہنے لگے نکالو اس لڑکی کو پہلی فرصت میں باہر, اب میں واقعی اسے برداشت نہیں کروں گا. مجھے غصہ تو پہلے سے ہی آ رہا تھا,
میں نے کہا کہ اگر وہ یہاں سے جائے گی تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر عمار مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے غصے سے کہنے لگے اس لڑکی کی خاطر تم اپنا گھر برباد کرنے جا رہی ہو۔ میں نے کہا عمار وہ میری دوست ہے اور اس وقت وہ مجبوری میں یہاں آئی ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا تو وہ اکیلی اس گھر سے نہیں جائے گی، میں بھی چلی جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عمار تو مجھے میکے تک جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے یہ بات سن کر خاموشی سے جا کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، لیکن اس کے بعد تو جیسے کایا ہی پلٹ گئی۔ عمار نے اپنا رویہ عالیہ سے ٹھیک کر لیا، اس سے معذرت بھی کر لی۔ یہ دیکھ کر میں بہت پرسکون ہو گئی کہ کم از کم میری دوست کو بے سہارا نہیں ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد جو کچھ میری زندگی میں ہوا وہ ایک ناقابل برداشت حقیقت تھی۔ عمار اب ہلکی پھلکی بات چیت عالیہ کے ساتھ کرنے لگے تھے۔ ایک بار گھر پر آئے تو ان کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا، وہ اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ لاتے رہتے تھے۔ انہوں نے وہ دونوں بیگ مجھے پکڑائے، کہنے لگے ایک تم رکھ لو، ایک اپنی سہیلی کو دے دینا۔ عمار کی اس بات پر تو میں جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، لیکن میں خوش تھی کہ چلو عمار کو احساس تو ہوا کہ عالیہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، اس بیچاری کے پاس واقعی کپڑے بہت کم تھے۔ کہنے لگے کہ بے فکر رہو، اگلی بار جاؤں گا تو اور لے آؤں گا، اپنی دوست سے پوچھ لینا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو بتا دے، میں لا دیا کروں گا۔ میں عمار کے بدلے ہوئے اس رویے سے بڑی خوش تھی۔ ایک بار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بخار تھا، میرے سر میں درد تھا، کھانا مجھ سے پک ہی نہیں رہا تھا، تو تبھی عالیہ نے کہا کہ وہ کھانا بنا دے گی۔ میرے سر میں بہت درد ہے تو وہ کہنے لگی کہ تم آرام کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ شاید بخار کی شدت کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی تھی۔ میرا حلق پیاس کی شدت سے کانٹا بن چکا تھا، لیکن اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں سے ہی میں نے عمار کو پکارا تھا۔ میں نے کہا عمار مجھے پیاس لگی ہے، پانی دے دیں، لیکن مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملا، حالانکہ وہ تو میری ایک پکار پر ہی اٹھ بیٹھتے تھے۔ میری آنکھیں بخار کی شدت کی وجہ سے بند تھی۔ میں نے بیڈ پر ہاتھ مارا تو بیڈ خالی تھا، اس لیے میں نے کروٹ لی تو عمار تو بیڈ پر تھے ہی نہیں، بلکہ کمرے میں ہی نہیں تھے۔ اگلے روز اتوار تھا، مجھے لگا کہ شاید لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے۔ پیاس کی شدت اس قدر تھی کہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اٹھ کر باہر لاؤنج تک آئی تو مجھے لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ٹی وی لگا ہوا تھا، عمار اور عالیہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی، عالیہ کسی بات پر ہنس رہی تھی اور عمار بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ عمار مجھے دیکھ کر کہنے لگے آ گئی تم، احساس ہو گیا تمہیں بھی کہ چھٹی ہے میری اور تمہیں مجھے وقت دینا چاہیے۔ مجھے عمار کی بات پر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے اتنا تیز بخار ہے، آپ کو اپنی پڑی ہے؟ یہ سن کر انہوں نے حیرت سے عالیہ کی جانب دیکھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آ گئے، میری پیشانی پر اپنے ہاتھ کی پشت رکھ کر بخار کا اندازہ لگانے لگے۔ کہنے لگے اوہو تمہیں تو بہت بخار ہے۔ پھر عالیہ کی جانب دیکھنے لگے، کہنے لگے عالیہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ نائلہ کو بخار ہے۔ عالیہ یہ توڑ کے رکھتی تھی۔ اور دوسرا عمار کا رویہ، وہ دوپہر کو اٹھا تھا اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، لیکن تھا غصے میں، گاڑی میں بھی مجھے باتیں سناتا رہا، کہنے لگا ذرا سی بیماری پر تم واویلا مچا دیتی ہو، عجیب عادت ہے تمہاری۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دنوں میں ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن عمار کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگتا، کبھی کہتا تم کھانا ٹھیک سے نہیں بناتی ہو، تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہی نہیں رہا۔ میں تو عمار کے بدلے رویے کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے ہو کیا گیا ہے۔ پہلے تو کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہمیشہ میرے کھانے کی تعریف کرتا تھا۔ کبھی غلطی سے مجھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں ضرور کہتی تھی کہ آج پتہ نہیں مجھ سے کھانے میں نمک کچھ تیز ہو گیا، تو کہتا تھا کوئی بات نہیں، بیوی بھی انسان ہوتی ہے، تھوڑا نمک تیز ہو گیا تو کیا ہو گیا، میں کھا لوں گا، ویسے کھانا بہت مزے کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بات ٹال جاتا تھا اور آج میرے اچھے خاصے پکے ہوئے کھانے میں خواہ مخواہ کے نقص نکال رہا تھا۔ اگلے روز جب میں کھانا بنانے لگی تو عالیہ کہنے لگی تم رہنے دو، شاید بخار کی وجہ سے تمہارے منہ کا ذائقہ خراب ہے، اس لیے تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ تم کھانا کیسا بنا رہی ہو، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم ہی بنا دو۔ اس دن عمار نے کھانے کی بڑی تعریف کی، کہنے لگا عالیہ کے ہاتھ میں ایسا ذائقہ ہے، آج کے بعد کھانا تم بنا کرو، نائلہ تو شاید سب کچھ بھولتی جا رہی ہے۔ بات یہیں تک محدود نہیں تھی، اب تو عمار اپنے اکثر کام عالیہ سے ہی کہنے لگے تھے۔ ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو عمار میرے برابر میں نہیں تھے۔ آج کل مجھے نیند بھی کچھ زیادہ ہی آنے لگی تھی۔ عالیہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، رات کو مجھے روز دودھ پلا کر ہی سلاتی تھی، کہتی تھی کہ جب سے تمہیں بخار ہوا ہے تمہاری رنگت بھی پیلی پڑتی جا رہی ہے، تم ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ میں اپنی دوست کی مخلص محبت پر شک کر ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے دودھ کا گلاس پی لیتی تھی، مجھے نیند آنے لگتی اور میں سو جاتی تھی۔ رات کو میرا جی کچھ متلا رہا تھا تو میں نے بس آدھا گلاس ہی دودھ کا پیا تھا، باقی آدھا ایسے ہی کچن میں رکھ دیا تھا۔
رات کو میری آنکھ کھلی تو عمار میرے برابر میں نہیں تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی، لاؤنج بالکل خالی تھا۔ میں حیران ہوئی کیونکہ اگر وہ کمرے میں نہیں ہوتے تھے تو پھر لاؤنج میں ٹی وی پر کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن لاؤنج خالی تھا۔ میں نے سارے کمرے دیکھ لیے لیکن عمار کہیں نہ تھے۔ اب صرف عالیہ کا ہی کمرہ بچا تھا اور وہاں تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں جا کر عمار کے موبائل پر کال کرتی کہ کہیں رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں کہیں چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں کمرے کی جانب بڑھنے لگی مجھے باتوں کی اور ہنسنے کی آواز عالیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے تو لگا میرے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ عمار کی آواز مجھے عالیہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں فوراً سے ان کے کمرے کے پاس گئی۔ جس قسم کی باتیں ان دونوں کے بیچ ہو رہی تھی میری ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ کمرے کے برابر کی کھڑکی میں نے ذرا سی کھول کر دیکھی تو جو منظر مجھے دیکھنے کے لیے ملا، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ عالیہ عمار کی باہوں میں تھی اور وہ اس سے ویسی ہی باتیں کر رہے تھے جیسی کہ مجھ سے کرتے تھے، اور وہ ان باتوں پر ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ یہ طرح کی میں تمہیں بہت بار سمجھا چکا تھا کہ یہاں پر کسی بھی غیر عورت کو مت لے کر آؤ۔ تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ میرے سامنے تم ایک خوبصورت حسین عورت کو لے کر آئی تھی۔ میں نے بہت چاہا کہ میں اس سے دور رہ سکوں۔ میں نے شروع میں بہت کوشش کی، لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں اپنا عالیہ سے رویہ بدل لوں، تو اب تمہیں کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے؟ ویسے بھی وہ بے سہارا ہے اور تم ہی اسے اپنے گھر میں سہارا دینا چاہتی ہو، تو ویسے دو جیسے دینے کا حق ہے۔ ساری زندگی وہ یوں تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں عالیہ سے نکاح کروں گا۔ میں نے کہا میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، چلی جاؤ واپس اپنے گھر، میں تمہیں طلاق بھجوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے برجستہ تڑپ کر عمار کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کیسے میرے لیے اتنی بڑی بات کہہ سکتے تھے؟ وہ تو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ کہنے لگا تمہارے پاس تو تمہارا میکا ہے نا تمہیں سنبھالنے کے لیے، لیکن عالیہ کے پاس کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اسے کسی قیمت پر بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے تو ایسا لگا جیسے میرا سب کچھ لٹ گیا ہو، برباد ہو گیا ہو۔ میں بالکل تہی دامن رہ چکی تھی، اپنا گھر بھی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ عمار نے عالیہ سے نکاح کر لیا۔ میرے سامنے وہ لوگ ہنستے باتیں کرتے۔ عمار کی شوخیاں ویسے ہی عالیہ کے ساتھ بھی تھی جیسے کبھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور میں گھر کے کسی کونے میں کسی غیر ضروری سامان کی طرح پڑی رہتی۔ کتنے کتنے دن عمار میرے پاس نہیں آتے تھے، اور جب آتے تو ایک بیزاری سی ان پر سوار ہوتی، جیسے کسی زبردستی کے تحت مجھ سے رشتہ نبھا رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عالیہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اور اسے ادائیں بھی مجھ سے زیادہ دکھانے آتی تھی۔ عالیہ کو سہارا دینے کے چکر میں میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی تھی۔ پھر اس کی بھابھی سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے شوہر بختیار میں کوئی کمی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ خوبصورت نہیں تھا، امیر نہیں تھا جیسا کہ عالیہ چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے تو بختیار کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک رہتی تھی، لیکن جب سے تمہاری شادی عمار سے ہوئی تھی اس کا رویہ اپنے شوہر سے بدلنے لگا تھا۔ وہ تو تمہارے شوہر پر شروع سے نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن تمہیں ہی عقل نہیں آئی۔ میں تو اس کی بھابھی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ مطلب اس نے جو کچھ کیا تھا ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا تھا۔ میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو غلطی میں نے کی اسے آپ میں سے کوئی نہ دہرانے کی غلطی کرے۔